بھی سپنا ساکار کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے صحیح کوچ کا ہونا۔ چنیے IIEL کو اور کرے اپنے انگلش کا سپنا ساکار۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today I am going to teach you chapter number 76 of my book Muntakhab Angrezi Grammar Part 2. Yes, dear students, I was saying that we have completed 75th lessons, and these were very important lessons for improving your English language. And we are learning English language. When we talk about language, then you can say language starts from the letter. 26 letters there are in English language, such as A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. When we combine these letters, then it will prepare a word. And when we talk about word, then we have 9 kinds of words, that is called parts of speech, such as noun, noun, helping verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjunction. Dear students, these words are very important to make a sentence. If you want to make any sentence of English language, then you need these words. If you know full information about these words, such as you know very well what is noun and what is pronoun, what is verb, and what is adverb, what is adjective, what is preposition, what is conjunction, and what is interjection, then easily you can use these words in your sentences, and you can make sentences easily. That's why, brothers and sisters, I think that from today we will study these words in details. Not only we will know that what is noun and what is pronoun, but we will also study how many kinds of noun and how many kinds of pronoun. Brothers and sisters, I hope you are understanding and you are getting me that I am saying. Yes, dear students, are you getting me or not? Yes. Yes, sir. So, friends, this is parts of speech. Our today's class topic is parts of speech, and it's very easy. Noun is an ism. Suppose that if you want to talk and you are using a word that is a name of anything, then you can say this word is a noun. And if you are using any word in your sentence or in your speech, in your conversation, that is not a noun, but he comes at a place of noun, then you can say it is a pronoun. Suppose that Khurshid sir is teaching English. His teaching style is very good. खुर्शीद सर अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं और उनका पढ़ाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है. So friends, Khurshid is a noun and his teaching styles in this sentence, his is a pronoun which is returning to Khurshid. Okay dear students, getting समझ रहे हैं ना आप लोग? Okay, Yes, sir. now I am going to talk about verb and adverb. You are saying that, MashaAllah, my English is improving well. मेरी अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी तरीके से improve हो रही है. In this sentence, my English is a noun, is a helping verb, and improving is a verb, and well is a adverb. Well is a adverb. And you are saying, Khurshid sir is a very good teacher. So here, very
Good is a adjective. Brothers and sisters, you should find out every words of the sentence and you should try to find out what can I say this word in English language, in English grammar. Noun or pronoun, verb or helping verb, adverb or adjective, preposition, conjunction or interjection. So after studying this class and after studying every part of speech's definition, you can easily define that this word is a noun and this word is a pronoun and this word is a verb and this word is an adverb. Dear students, easily you can understand. So without wasting any time, first of all, I'm going to say, Mr. Sufyan, your voice is good and your reading is also very good. So I request you please put on your mic and just start to read every paragraph one by one. And inshallah, I will make you understand. 76वां दिन 76th डे पार्ट्स ऑफ स्पीच अजीज कारइन आइए अब हम अपने कोर्स के 76वें सबक में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में तफसील से पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ हिस्से इस किताब के शुरू में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के झेल में जिक्र किए गए थे लेकिन वो बुनियादी अज्जा थे इस सबक को पढ़ने के बाद बड़े बड़े जुमलों में इस्तेमाल होने वाले हर एक लफ्ज की हैसियत से आप बखूबी वाकिफ हो जाएंगे Brothers and पार्ट्स sisters, listen to me carefully. This is my book Muntakhab Angrezi Grammar Part 1. And in this book, if you open chapter number 5, so here I have written basic parts of speech. In chapter number 5, I have written basic parts of speech. I can show you. Here is that basic parts of sentence. And here I have told you that there are 4 basic parts of sentence. First is that noun, second pronoun, and third is verb, and fourth is helping verb. And there I have discussed all pronouns and I had made memorized you all pronouns in one breath, such as subject pronoun I, we, you, he, she, they, it, them, object pronoun me, us, you, him, her, them, it, them, possessive adjective pronoun my, our, your, his, her, their, its name, possessive pronoun mine, ours, yours, his, hers, theirs, its, for name, and reflexive pronoun myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, themselves, itself, and themselves, itself. Okay, dear students. So here I have told you that کہ اس کتاب کے پہلے حصے کے اندر جو ہم لوگوں نے بنیادی اجزاء تو پڑھ لیے تھے وہ تھا ہمارا ناؤن پرناؤن ورب ہیلپنگ ورب اور اب یہاں پر تفصیلی طور پر اجزائے کلام یعنی پارٹس آف اسپیچ کو پڑھیں گے. تو یہ جو حوالہ میں نے دیا ہے یہاں پر وہ حوالہ سمجھ میں آ گیا نا؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے انگلش میں بھی بتایا ہے. جی سر چلیے پارٹس آف اسپیچ کنٹینیو پلیز. پارٹس آف اسپیچ انگریزی جملوں کے ان اجزاء کو کہا جاتا ہے جن سے مل کر پورا جملہ تیار ہوتا ہے پارٹس آف اسپیچ کی بحث میں ان اجزاء کا نام اور جملوں میں اس کے کام کو واضح کیا جاتا ہے عام طور پر پارٹس آف اسپیچ ٹوٹل 8 ہوتے ہیں نمبر 1 ناؤن نمبر 2 ورب نمبر 3 ایجیکٹو نمبر 4 نہیں کنجکشن آپ ایسے پڑھیے نمبر 1 ناؤن نمبر 2 پر ناؤن ایسے لیفٹ یس رائٹ سر لیفٹ یس سر رائٹ یس. نمبر 1 ناؤن نمبر 2 پروناؤن نمبر 3 ورب نمبر 4 ایڈورب نمبر 5 ایجیکٹو نمبر 6 پریپوزیشن نمبر 7 کنجکشن نمبر 8 انجکشن Interjection. انٹرجکشن So dear students, انٹرجکشن as you can see here is written noun is a ism اور آپ لوگ جانتے ہیں what is ism. آپ کو سمجھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ مدرسے بیک گراؤنڈ سے ہیں عالم ہیں حافظ ہیں. باقی جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے یہاں پر تعریف آ رہا ہے آپ اسے سمجھ جائیے گا. And here is that pronoun. It is called zamir in Arabic language. Verb. It is called fi'al in Arabic language. And adverb is a متعلق فعل. کیا ہوتا ہے متعلق فعل؟ ابھی تعریف نیچے آ رہی ہے.
एडजेक्टिव सिफत को कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई बुराई बयान करे। प्रीपोजिशन हुरूफ जारा होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को जोड़ता है या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है। कंजंक्शन ये हुरूफ आतफा होता है, ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस को जोड़ता है। और प्रीपोजिशन एक नाउन को दूसरे नाउन से या एक प्रोनाउन को दूसरे नाउन से जोड़ता है। इंटरजेक्शंस हुरूफ इस्तेजाबिया है, जब हैरत और ताज्जुब के वक्त जो जुमले बोलते हैं उसके लिए हम इंटरजेक्शंस को प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नाउन। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नाउन क्या होता है। आइए देखते हैं कि खुर्शीद सर किताब में ये तारीफ़ क्या लिखे हैं, पहले इसे आप समझ लीजिए, फिर अगर कोई बात रह जाती है तो मैं आपको समझाऊंगा। कंटिन्यू मौलाना। नंबर 1, नाउन। किसी शख्स या कोई चीज या किसी जगह के नाम को नाउन यानी इसम कहा जाता है, जैसे खुर्शीद, किताब, मोबाइल, दहली, हिंदुस्तान वगैरह। आम तौर पर नाउन को अंग्रेजी जुमलों में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या इजाफत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं अंग्रेजी किताब लिखता हूँ, आई राइट इंग्लिश बुक। मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर मेरे जरिए लिखी गई है, सिलेक्टेड इंग्लिश ग्रामर इज रिटन बाय मी। मेरी किताब मेज पर है, माई बुक इज ऑन द टेबल। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिसन टू मी केयरफुली। यहाँ पर नाउन की तारीफ़ की गई है। देखिए, इंसान जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने अपनी आंखों से बहुत सी चीज़ों को तो ऑलरेडी देखा जब वो इस दुनिया में आए, या हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हम अपनी आंखों से बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। सो एवरीथिंग दैट वी कैन सी इज़ अ नाउन। देखिए, हर वो चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, हमारी आंखें देख सकती हैं, उसको नाउन कहा जाता है। और जो चीज़ें हम देख सकते हैं, हम अपने एक कमरे में बैठे हैं तो गौर कीजिए कि हम कमरे के अंदर क्या क्या देख पाते हैं। ऊपर देख रहे हैं जिसे हम हवा हासिल करते हैं, वो फ़ैन है, नज़र आ रहा है, चल रहा है, वो भी नज़र आता है। जिस कमरे की चार दीवारी के लिए जो चीज़ बनाई गई उसे दीवार कहते हैं। ऊपर धूप से या बारिश से बचने के लिए जो चीज़ बनाई गई उसे छत कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लिखने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं उसे कलम कहते हैं। पढ़ने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसे किताब कहते हैं। तो जिन चीज़ों की भी हमारी आंखें देख सकती है, उसका एक जिस्म जुस्सा होता है, उसकी एक शक्ल होती है डियर स्टूडेंट्स, उसे नाउन कहा जाता है। कुल मिलाकर नेम ऑफ एनी थिंग्स, किसी भी चीज़ का नाम, एनी प्लेस, किसी भी जगह का नाम। मैं देवबंद से हूँ, आप कहीं और से हैं, वो दिल्ली से है तो कोई मुंबई से है। इसी तरीके से जितने भी जानवर हैं, जितने भी जो है डियर स्टूडेंट्स परिंदे हैं, या कुल मिलाकर जो भी नाम होता है वो हमारा क्या कहलाता है बताइए? नाउन होता है। अब नाउन की कितनी किस्में हैं ये हम चैप्टर नंबर 77 में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो मिसालें जिक्र की गई है कि आई राइट इंग्लिश बुक, यहाँ पर अगर देखा जाए तो आई क्या है? प्रोनाउन है, राइट वर्ब है, इंग्लिश बुक ये नाउन है। सेलेक्टेड इंग्लिश ग्रामर ये किताब का नाम है, इसीलिए आप इसे नाउन कहेंगे। इज़ हेल्पिंग वर्ब है, रिटन वर्ब है, बाई प्रीपोजिशन है, मी क्या है? प्रोनाउन है। इस तरीके से किसी जुमले में इस्तेमाल होने वाले तमाम अल्फाज की इजरा करना हमें आना चाहिए। हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस जुमले में जितने भी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ग्रामेटिकली इनको क्या कहा जाएगा, इनका क्या नाम है ग्रामर में। तो ये सब आज के क्लास के पढ़ने के बाद आसानी से आप समझ जाएंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माई बुक इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पर टेबल भी नाउन है क्योंकि ये भी एक चीज़ का नाम है, बुक है। हालांकि टेबल के नीचे मैंने अंडरलाइन करना भूल गया। चलिएगा, प्रोनाउन। मौलाना प्रोनाउन की तारीफ पढ़िए। प्रोनाउन यानी जमीर। प्रोनाउन अंग्रेजी जुबान के उस लफ्ज को कहा जाता है जो किसी नाउन की जगह आए, जैसे आई, मी, माय, ही, शी और देम वगैरह। लफ्ज प्रोनाउन को भी अंग्रेजी जुमलों में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या इजाफत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वेरी गुड जैसे डियर स्टूडेंट्स, जैसे पढ़िए। जैसे वो मेरे सबसे अच्छे उस्ताद हैं, ही इज माई बेस्ट टीचर। वो उससे प्यार करती है, शी लव्स हिम। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होता क्या है कि अगर आप किसी जुमले के अंदर बार बार एक नाउन को इस्तेमाल करें तो वो अच्छा नहीं समझा जाता है या अच्छा नहीं लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, खुर्शीद सर आपके टीचर हैं तो आप कह रहे हैं
Khurshid sir is my teacher. Khurshid sir is very good teacher. Khurshid sir teaches very well. Khurshid sir speaks well. Khurshid sir has written a wonderful book. تو یہاں آپ ان تمام جملوں پر غور کیا آپ نے. خورشید سر کے لیے بار بار آپ خورشید سر بول رہے ہیں، جس سے ہماری زبان تھوڑی بھدی معلوم ہو رہی ہے اور اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ ہر جملے کے اندر خورشید سر کو لائیے. تو کیا لینگویج میں کوئی ایسا سسٹم ہے جو خورشید کو نہ لا کر کے اس کی جگہ پر کوئی ورڈ پریوگ کریں اور وہ خورشید کو ہی بتائے؟ تو یہ ہر زبان میں ہے. عربی زبان کے اندر بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. اردو میں کہاں ہے آئیے دیکھ لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں خورشید سر میرے ٹیچر ہیں، وہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں. یہاں پر یہ جو لفظ وہ ہے، یہ وہ کیا بتا رہا ہے؟ کون وہ؟ اگر میں سوال کروں وہ کون، تو آپ جواب میں دیجئے گا خورشید سر. مطلب وہ سے مراد خورشید سر ہیں. وہ بہت اچھا بولتے ہیں، یہاں پر وہ سے مراد کون ہے؟ ہم آسکنگ یو ہو از وہ کون ہے بتاؤ؟ تو آپ کہیے گا خورشید سر. مطلب وہ ایک ایسا لفظ ہے جو کہ خورشید سر کو بتا رہا ہے، اور خورشید سر ایک ناؤن ہے، لہذا ہم وہ کو پروناؤن مانیں گے. سو دا ورڈز وچ کمز ایٹ اے پلیس آف ناؤن از کالڈ پروناؤن. وہ ورڈ جو کسی ناؤن کی جگہ پر آتا ہے وہ پروناؤن کہلاتا ہے. اور پروناؤن کی بہت سی قسمیں ہیں، وہ ابھی ہم انشاءاللہ تعالی چیپٹر نمبر 78 میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں. سو یہاں دیکھیے گا، ہی از مائی بیسٹ ٹیچر، وہ میرے بہت اچھے ٹیچر ہیں. یہاں پر مائی از اے پروناؤن. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، بیسٹ از اے، یو کین سے بیسٹ از ایڈجیکٹیو اینڈ ٹیچر از اے ناؤن. تو یہ موصوف صفت سے مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا مائی کا، اور مائی مضاف الیہ سے مل کر اب خبر ہو گیا مبتدا ہی کا، اور اس طریقے سے جملہ اسمیہ خبریہ. وہ اس سے بہت پیار کرتی ہے. کون کرتی ہے بھائی؟ وہ. اب یہ وہ کون ہے آپ کے ذہن میں ہو؟ کون ہے؟ کوئی لڑکی ہے، اس کا نام بھی ہے، پر وہ نام نہیں ذکر کر رہے ہیں آپ. تو آپ کہتے ہیں شی لوز ہیم. اور یہ ہیم کون ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں پہلے سے معلوم ہے. دیکھو، پروناؤن کو یوز کرنے کے لیے ماقبل میں ناؤن کا تذکرہ آنا ضروری ہے. یہاں ڈائریکٹ اگر آپ بولتے ہو ماقبل میں اس لڑکی کا نام یا اس لڑکے کا نام نہیں آیا ہے اور مطلقاً بولو گے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتی ہے، تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کون کس سے پیار کرتا ہے یہ سوال پیدا ہوگا. لیکن ایک دفعہ ماقبل میں سیتا کا نام آ چکا ہے اور یہاں پر کہہ لیجئے راجو کا نام آ چکا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں سیتا راجو سے بہت پیار کرتی ہے. اس کو آپ کے ذہن میں ہے کہ سیتا راجو سے پیار کرتی ہے، تو شی سے مراد سیتا اور ہیم سے مراد راجو. شی لوز ہیم. اب بات بالکل 100% سمجھ میں آئے گی. تو پروناؤن کو یوز کرنے کے لیے ماقبل میں ناؤن کا ذکر آنا ضروری ہوتا ہے، تبھی جا کر کے بات پورے طور پر سمجھ میں آتی ہے. Brothers and sisters, have you got what is the definition of pronoun and what is the definition of noun? کیا آپ میں سے ہر ایک طالب علم ناؤن اور یس پروناؤن کی سر. تعریف سمجھ چکے ہیں؟ جی سر. چلیے لیٹس ریڈ اباؤٹ ورب. چلیے اب ہم ورب کے بارے میں پڑھتے ہیں. کنٹینیو پلیز مولانا. ورب. ورب انگریزی زبان کے اس لفظ کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی کام یا فعل کا علم ہوتا ہو، جیسے اسپیک یعنی بولنا، رائٹ یعنی لکھنا، ریڈ یعنی پڑھنا وغیرہ. اگزامپل، چلو پارک کی طرف چلتے ہیں. لیٹس واک ٹو دا پارک. میں دیوبند میں رہتا ہوں. آئی لیو ان دیوبند. ہم انگریزی سیکھ رہے ہیں. وی آر لرننگ انگلش. یس ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا ہے ورب کی تعریف؟ واٹ از ورب؟ سو ورب از اے ورڈ وچ ٹیلز اس اباؤٹ اینی ایکشن. ورب وہ ورڈ ہوتا ہے جو ہمیں کسی ایکشن کو بتاتا ہے، کسی فعل کو بتاتا ہے، کسی کام کو بتاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جہاں ایک طرف ناؤن یعنی چیزوں کے نام کو ہم نے پڑھا، وہیں ہم جو کام کرتے ہیں وہ بھی ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں. جیسے فی الحال میں کام کر رہا ہوں، آئی ایم ٹیچنگ. سو ناؤ آئی ایم واکنگ این ایکشن، کہ میں کام کر رہا ہوں، اینڈ دیٹ از ٹیچ. اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں واٹ آر یو ڈوئنگ؟ تو آپ کہیے گا وی آر اسٹڈنگ، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. سو ہیئر از وچ ورک یو آر ڈوئنگ؟ اسٹڈی. اوکے. ہی از لافنگ. آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یو واٹ از ہی ڈوئنگ؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ تو آپ بولیے گا ہی از لافنگ. سو مینس دیٹ ہی از
ڈوئنگ دا ایکشن آف لاف, وہ ہنسنے کے کام کو کر رہا ہے. Anyone is sleeping and I'm going to ask you, what is he doing? یہ کیا کر رہا ہے? Your answer is that he is sleeping. So which work is he doing? So then you can say he is sleeping. So he is doing an action that is sleep, کہ یہ ایک ایسا کام کر رہا ہے جو کہ سلیپ ہے. تو اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا لکھنا پڑھنا بولنا جس کے اخیر میں نا ہوتا ہے جو کسی کام کو بتاتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, وہ ہمارا ورب کہلاتا ہے. ہندی میں اسے کریا, اردو میں فعل, اردو میں آپ اسے کام اور عربی میں فعل کہہ سکتے ہیں. یہاں پر دیکھیے لیٹس واک ٹو دا پارک, چلو ہم پارک کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر لیٹس بھی ایک ورب ہے اور واک بھی ورب ہے اور پارک ایک ناؤن ہے کیونکہ یہ ایک جگہ کا نام ہے. وی لیو ان دیوبند, یہاں پر آئی پروناؤن ہے, لیو ورب ہے اور ان ہمارا پوزیشن ہے اور دیوبند کیا ہے, ایک ناؤن ہے. ہم سب آگے یہ ساری باتیں پڑھنے والے ہیں. وی آر لرننگ انگلش, ہم لوگ انگلش سیکھ رہے ہیں. یہاں پر کون سا کام ہو رہا ہے, لرن کا. ایڈ ورب, کنٹینیو مولانا. ایڈورب. ایڈورب انگریزی زبان کے اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو کسی ورب یعنی فعل یا ایجیکٹو یعنی صفت یا کسی دوسرے ایڈورب یعنی متعلقہ فعل کی کیفیت کو واضح کرتا ہو. جیسے کیوکلی یعنی تیزی سے, سلولی یعنی آہستہ سے, ویری یعنی بہت وغیرہ. اگزامپل, وہ بہت تیزی سے اسکول گیا. ہی وینٹ کوئکلی ٹو اسکول. ہم لوگ غور سے سن رہے تھے. وی آر لسننگ کیئرفلی. وہ لوگ بہت آہستہ, وی ور لسننگ ہاں کیئرفلی. ہاں یس وی ور لسننگ کیئرفلی. وہ لوگ بہت آہستہ آہستہ آئے. دے کیم ہیئر ویری ویری سلولی. ویری گڈ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از ایڈورب, یہ سمجھنے کی کوشش ہم لوگ کریں گے کہ یہ ایڈورب کیا ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایڈورب از اے ورڈ دیٹ موڈیفائی اے ورب. ایڈورب ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جو کہ کسی ورب کو موڈیفائی کرتا ہے, اور موڈیفائی این ایڈجیکٹیو یا کسی ایڈجیکٹیو یا کسی دوسرے ایڈورب کو موڈیفائی کرتا ہے. کل ملا کر کے یہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن دیتا ہے کس کے بارے میں, ورب کے بارے میں. مثلا جو ورب میں کر رہا ہوں, جو کام میں کر رہا ہوں, اس کی کیفیت کیا ہے. بڑی تیزی سے وہ کام کر رہا ہوں, بڑی دھیرے دھیرے اس کام کو کر رہا ہوں, بہت صفائی کے ساتھ اس کام کو کر رہا ہوں, یا بہت خراب اس کام کو کر رہا ہوں. تو یہ کہ سر آپ اس کام کو بڑی صفائی سے کر رہے ہیں, تو صفائی سے یہ کام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کام کے اندر صفائی. اور سر یو آر اسپیکنگ سو کوئکلی, آپ بڑی تیزی سے بول رہے ہیں, آدھی بات سمجھ میں آ رہی ہے اور آدھی سمجھ میں نہیں آ رہی. اسپیک کی جو کیفیت ہے نا وہ بڑی تیزی ہے. اور یہ ریشنس وی آر لسننگ, وی ور لسننگ کیئرفلی, کہ ہم بڑی دھیان سے سن رہے تھے. یہاں پر جو ہمارا سننا ہے وہ دھیان پوروک تھا. وی کیم ہیئر ویری سلولی, ہم یہاں بڑے آہستہ آہستہ آئے, یعنی ہماری آنے کی جو کیفیت تھی نا وہ دھیمی تھی. آنے کی کیفیت تیز بھی ہو سکتی ہے. تو آئی ہوپ سو یو ہیو انڈرسٹوڈ کہ جب کوئی ورڈ کسی ورب کو موڈیفائی کرتا ہے, کسی ورب کو بتاتا ہے, تو اس کو ایڈورب کرتے ہیں, عربی میں اسے متعلقہ فعل کہتے ہیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا ڈیئر اسٹوڈنٹس, یس یا نو بتائیں پلیز. یس سر. وی ول اسٹڈی واٹ از ایڈجیکٹیو. اسے ہم ایڈجیکٹیو نہیں بولیں گے, ایڈجیکٹیو, حمزہ زبر ایڈجیکٹیو, ایڈجیکٹیو بولیں گے ڈی کو سائلنٹ کر کے. کنٹینیو پلیز مولانا, واٹ از ایڈجیکٹیو. ایجیکٹو یعنی صفت. ایجیکٹو انگریزی زبان کے اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو کسی ناؤن کی اچھائی یا برائی یا اس کی کیفیت کو واضح کرتا ہو. جیسے گڈ یعنی اچھا, بیڈ یعنی برا, لانگ یعنی لمبا, گرین یعنی ہرا وغیرہ. اگزامپل, میرے پاس ایک نیلی کار ہے. آئی ہیو اے بلو کار. اس کے پاس خوبصورت اور لمبے لمبے بال ہیں. شی ہیز بیوٹیفل اینڈ لانگ ہیئر. گاندھی ایک مہان آدمی تھے. گاندھی واز اے گریٹ مین. بردرز اینڈ سسٹرز, یہ جو ایڈجیکٹیو ہے یہ بالکل ایڈورب کی طرح ہے. یہ بھی کسی نہ کسی ورڈ کو موڈیفائی کرتا ہے, اس کے بارے میں اچھائی برائی بیان کرتا ہے, اس کے رنگ کو بتاتا ہے, اس کے اندر لمبائی چوڑائی کو بتاتا ہے, ڈیوریشنس کئی ساری خوبیاں بتاتا ہے کسی ناؤن کی ایڈجیکٹیو. تو انگریزی زبان کی وہ تمام ورڈز, آل دا ورڈز وچ موڈیفائی اے ناؤن اور اپر ناؤن از کالڈ ایڈجیکٹیو. وہ تمام انگریزی کے الفاظ جو کسی ناؤن کو یا کسی ایڈجیکٹیو کو یا مطلب پرو ناؤن کو موڈیفائی کرتے ہیں, اس کے بارے میں زیادہ جانکاری دیتے ہوں,
یہاں پر ایڈجیکٹو کئی طریقے کی بات کرتا ہے. نمبر 1 کسی ناؤن کی اچھائی یا برائی, گڈنیس اینڈ بیڈنیس کو بتاتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں خورشید سر ایک اچھے ٹیچر ہے, خورشید سر از اے گڈ ٹیچر. یہاں پر دیکھا جائے تو خورشید سر بھی ناؤن ہے, اس کے بعد از ہیلپنگ ورب ہے, اور از اے گڈ ٹیچر میں دیکھ لیجیے گڈ کیا ہے ایڈجیکٹو ہے, اور ٹیچر یہاں پر ناؤن ہے. یہاں پر بھی مثال ہے, آئی ہیو اے بلو کار. یہاں پر بلو کیا کر رہا ہے, کار کے رنگ کو بتا رہا ہے. تو کسی ناؤن کی اچھائی برائی بیان کرنے والے ورڈز کو بھی ہم انگلش میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں. کسی ناؤن کی تعداد بتانے والے ورڈز کو بھی ہم انگلش لینگویج کے اندر ایڈجیکٹو کہتے ہیں. کسی ناؤن یا پروناؤن کی رنگ کو یعنی اس کے کلرز کو بتانے والے ورڈز کو بھی انگلش لینگویج کے اندر ہم ایڈجیکٹو کہتے ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس, کسی ناؤن یا پروناؤن کے اندر لمبائی اور چوڑائی کو بتانے والے ورڈز کو بھی کیا کہتے ہیں, ہم ایڈجیکٹو کہتے ہیں. جیسے کہ شی ہیز اے بیوٹیفل اینڈ لانگ ہیئر. یہاں پر دیکھو بیوٹیفل یہ ہیئر کی اچھائی بیان کر رہا ہے, تو لانگ ہیئر کی لمبائی کو بتا رہا ہے. تو اس کے لیے بھی ہم انگلش لینگویج کے اندر یہ جو ورڈ ہے بیوٹیفل اور لانگ, یہ دونوں کو ہم ایڈجیکٹو مانیں گے, اور ناؤن یہاں پر اسم ہے, اور اس طریقے سے کہیں گے یہ صفت ہے اور یہ موصوف ہے. جو اسم ہوتا ہے نا اس کو ہم موصوف کہتے ہیں, اور یہ موصوف صفت سے مل کر کے کسی ورب کا آبجیکٹ بنتے ہیں, یا کسی جملے کے اندر یہ ایز اے پریڈیکیٹ یوز ہوتے ہیں, یا کسی جملے کا سبجیکٹ ہوتے ہیں. گاندھی ایک مہان آدمی تھے, گاندھی واز اے گریٹ مین. یہاں پر گریٹ کیا ہے, صفت ہے, اور مین. آئی ہوپ سو بہت ایزی ہے, مشکل تو ہے نہیں, اور آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے. پریپوزیشن, کنٹینیو پلیز. پریپوزیشن یعنی حروف جارہ. پریپوزیشن انگریزی زبان کے اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو کسی ایک ناؤن کو دوسرے ناؤن سے یا پروناؤن سے تعلق ظاہر کرتا ہے یا اس کی پوزیشن کو واضح کرتا ہے. جیسے ان یعنی میں, آن یعنی پر, اور فارم یعنی سے, فرام یعنی سے, فور یعنی کے لیے وغیرہ. فار ایگزامپل, میز پر کچھ کتابیں ہیں. دیر آر سم بکس آن دا ٹیبل. اوکے, کچھ اور مثالیں پڑھیے. ہم لوگ دہلی سے آ رہے ہیں. وی آر کمنگ فرام دہلی. وہ لوگ ٹرین سے آئے. دے کیم بائی ٹرین. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, وین وی ٹاک اباؤٹ دا پوزیشن آف اے ناؤن, جب ہم کسی ناؤن کی پوزیشن کو بات کرتے ہیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس ناؤن کی پوزیشن کو بتانے سے پہلے جو لفظ پریوگ کرتے ہیں جو کہ اس ناؤن کی پوزیشن کو بتاتا ہے اسی کو پری پوزیشن کہتے ہیں. اور پری کا مطلب ہوتا ہے پہلے, اور پوزیشن کا مطلب ہوتا ہے مقام. تو پری پوزیشن کا مطلب کیا ہوگا, وہ لفظ جو کسی ناؤن سے پہلے آ کر کے اس ناؤن کے مقام کو, اس کی وہ کہاں پر ہے جی, کہاں سے بلونگ کرتا ہے اس کو بتاتا ہوں. فار ایگزامپل فی الحال میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ ایک مائک ہے, ٹھیک ہے, اس مائک کو ہی دیکھ لو. ابھی یہ مائک میرے سامنے ہے, تو اس کے لیے ہم بولیں گے مائک از ان فرنٹ آف می. تو یہ ان فرنٹ جو ہے نا, یہ مائک کی پوزیشن کو بتا رہا ہے, تو یہ ہمارا کیا بن جائے گا, پری پوزیشن بن جائے گا. ٹھیک ہے, اب ذرا مائک کو میں یہاں رکھتا ہوں. مائک کو جب میں نے اپنے سر پہ رکھا تو آپ بولیے گا دا مائک از آن مائی ہیڈ, کہ یہ جو مائک ہے نا میرے سر پہ ہے. تو یہ مائک کا مقام کیا ہے, پوزیشن کا, کہاں پر ہے یہ. تو آپ کو جواب ملا کہ یہ میرے سر پہ ہے, تو سر کے اوپر ہے. تو اوپر کو بتانے کے لیے آن کو ورڈ پریوگ کریں گے, دا مائک از آن مائی ہیڈ. اور ڈیئر اسٹوڈنٹس اگر میں اسے تھوڑا سائڈ میں کر لیتا ہوں تو اسے کہیں گے بسائڈ, کہ یہ بغل میں ہے. پیچھے کر دیا تو بیک ہو جائے گا ڈیئر اسٹوڈنٹس, بسائڈ. ٹھیک ہے نا, بیہائنڈ ہو جائے گا. تو یہ جو بیہائنڈ ہے, آن ہے, ان ہے, ٹھیک ہے, اس مائک کو لپیٹا اور جیب کے اندر رکھ لیا تو بولیں گے دا مائک از ان مائی پاکٹ. تو اس طریقے سے بول دیتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو بردرز اینڈ سسٹرز کہ یہ جو ورڈز ہوتے ہیں آن, ان, فرام, ان ٹو, بہت سارے ہیں, لگ بھگ 150 کے قریب پریپوزیشن ہے انگلش لینگویج کے اندر. ان پر مکمل ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے اس موضوع پر. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, تو اس کو انگلش لینگویج کے اندر پروناؤن کہتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں وی آر کمنگ فرام دہلی, تو یہاں پر پروناؤن کیا ہے, فرام ہے. دے کیم بائی ٹرین, یہاں پر پروناؤن کیا ہے, بائی ہے. بردرز اینڈ سسٹرز, عام طور پر جو کتابوں کے مصنفین ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے یہ پارٹس آف اسپیچ کو ہی اپنی کتاب کے بالکل شروع میں ذکر کرتے ہیں.
اور اس کے اندر بہت طوالت ہے، لگ بھگ میں کہہ رہا ہوں 100 صفحہ کے قریب، 100 صفحہ بلکہ 200 صفحہ کے قریب تو میں نے ہی لکھا ہے. یہاں آپ 138 پہ ہے اور یہ کتاب فنش ہونے والی ہے لگ بھگ 300 کے اوپر. تو منیمم یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے 150 صفحات پر مشتمل میں نے یہ آل پارٹس آف اسپیچ کو لکھا ہے. تو ایک طویل بحث ہے. اگر 150 صفحہ میں اپنی اس کتاب کے اندر شروع میں لکھ دیتا تو آپ صرف اجزائے کلام کو سمجھتے سمجھتے پک جاتے، بور ہو جاتے. اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے کیا کیا، اسے بالکل اینڈ میں ڈال دیا کہ اس کے بارے میں ہم لوگ اسٹڈی کریں گے، بالکل اینڈ میں ڈالا. اب بنیادی جو ناؤن پر ناؤن اور ورب ہیلپنگ ورب تھا، اس کے بارے میں ہم نے لیسن نمبر 5 میں ذکر کر لیا جب میں شروعات کرا رہا تھا. یہ جو میں نے چالاکی کیا نا، اس سے میری کتاب بہت اچھی ہو گئی، کیونکہ اس کے پڑھنے والے شروع سے ہی کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے گرامر اسٹرانگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہم ان پارٹس آف اسپیچ میں الجھ جائیں اور 100 150 2 صفحہ اسی پر ہم پڑھتے رہ جائیں تو ہمیں فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم جملے کی ساخت پر جائیں گے، جملے بنانے کے وے پر جائیں گے، اور اس وقت تک ہمارا دماغ خراب ہو چکا ہوگا. پھر آپ انگلش کو بہت مشکل سمجھ کر چھوڑ دیتے. تو میں نے یہ ٹرک استعمال کیا کہ ان کو میں نے بالکل لاسٹ میں ڈال دیا پارٹ 2 کے اندر، اور پارٹ 1 کے اندر بنیادی طور پر جملے کے جو ڈھانچے ہیں، جملے کو بنانے کا طریقہ ہے اور جملے بنانے کا آغاز وہ ہم نے کروا دیا تھا. کنجنکشن کے بارے میں پڑھتے ہیں. چلیے مولانا، کنجنکشن کیا ہوتا ہے پڑھیے. نمبر 7 کنجکشن یعنی حروف عطف. کنجکشن انگریزی زبان کے ان لفظوں کو کہا جاتا ہے جو ایک ناؤن کو دوسرے ناؤن سے یا ایک جملے کو دوسرے جملے سے جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے بٹ یعنی لیکن، اینڈ یعنی اور، اف یعنی اگر، بیکاز یعنی کیونکہ، وائل یعنی اس دوران وغیرہ. فار ایگزامپل، دکان پر جاؤ اور کچھ دودھ خرید کر لاؤ. گو ٹو دا اسٹور اینڈ بائی سم ملک. آپ انگریزی سیکھ لیں گے اگر آپ محنت کریں گے. یو ول لرن انگلش اف یو ورک ہارڈ. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. کنجنکشن از اے حروف عاطفہ. یہ حروف عاطفہ ہے، آپ لوگ عربی میں بھی پڑھے ہیں ماشاءاللہ. یہ کیا کرتا ہے، یہ دو جملوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، دو کلوز کو آپس میں جوڑتا ہے، دو ناؤن کو بھی جوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے ڈیئرشنس. تو ایسے ورڈز کو انگلش لینگویج کے اندر کنجنکشن کہا جاتا ہے. جیسے کہ اس مثال میں دیکھیے، گو ٹو دا اسٹور یہ ایک مکمل جملہ ہے، اینڈ بائی سم ملک یہ بھی ایک مکمل جملہ ہے، اور دونوں جملوں کو جوڑنے والا ورڈ کون ہے؟ اینڈ ہے. یہ اینڈ کو ہم کہیں گے کنجنکشن. اسی طریقے سے یو ول لرن انگلش اف یو ورک ہارڈ. یہاں پر بھی دو الگ الگ جملے تھے، یو ول لرن انگلش اینڈ یو ول ورک ہارڈ. اور اف نے کیا کیا، ان دونوں جملوں کو آپس میں کنیکٹ کر دیا، دونوں کو جوڑ دیا. تو ایک طریقے سے بیچ میں کنیکٹر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے ڈیئرشنس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرٹھ ایک جنکشن ہے، مطلب ایک طرف سے ٹرین آ رہی ہے، ایک دوسری طرف سے آ رہی ہے، اور ایک تیسری طرف سے بھی نکل رہی ہے، ایک چوتھی طرف سے بھی مان کر چلو نکل جاتی ہے. تو آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنکشن. کہ یہ جنکشن ہے، میرٹھ جنکشن، فلاں جنکشن. تو یہ جنکشن کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر کئی سمتوں سے چیزیں آ کر جڑتی ہے. ایک طریقے سے وہ مجمع ہوتا ہے، منبع ہوتا ہے، جہاں سے چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ بکھرتی ہے، ایک طرف سے نکلتی ہے، پھوٹتی ہے. تو یہاں پر دیکھا جائے اینڈ بھی ایسا ہی کیا کہ دائیں اور بائیں دونوں کو آپس میں کنیکٹ کر دیا. تو اس لیے اس کو کنجنکشن کہتے ہیں. سمجھ میں آیا ڈیئرشنس؟ بتائیے. مثالیں یہاں پر بہت ساری موجود ہیں. اور دیر از نو گاڈ بٹ اللہ میں اللہ یعنی ایک ناؤن کو انہوں نے پیچھے والے جملے سے جوڑ دیا. انٹرجیکشن کے بارے میں. انٹرجیکشن یعنی حروف استعجابیہ. انٹرجیکشن انگریزی زبان کے اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو کسی جملے کے شروع میں حیرت اور تعجب ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے واو یعنی ارے کیا شاندار ڈریس ہے. واو واٹ اے نائس ڈریس. اف یہ تو بڑی غلطی ہے. او دیٹس اے گریٹ مسٹیک. یا میرے رب میری چابی پھر گم ہو گئی. او مائی گاڈ I have lost the key again. I have lost my key again. Brothers and sisters, انٹرجیکشن بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ وہ جملے ہوتے ہیں جب آپ کو کوئی دکھ، کوئی مصیبت آتی ہے، تو دکھ کی گھڑی میں جو جملہ آپ اپنی زبان سے نکالتے ہیں
یا آپ کو کوئی بہت زیادہ خوشی کا موقع آیا اور خوشی کے وقت میں بے ساختہ جو زبان سے آپ جملے نکالتے ہیں، یا یہ کہ آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی اور اس سے آپ کو بہت زیادہ تعجب ہو گیا، بہت زیادہ آپ کو حیرت ہوئی، تو حیرت میں جو جملے ہم بولتے ہیں ڈیریشنس، ان جملوں کو انگلش لینگویج کے اندر ہم انٹرجیکشن کہتے ہیں۔ تو عام طور پر اسے کسی کو کوئی خبر دینا مقصد نہیں ہوتا ہے، کسی کو کچھ بتانا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک طریقے سے کہہ لیجئے دل کی بھڑاس نکالنا ہوتا ہے، چاہے وہ دکھ کی گھڑی میں ہو، خوشیوں کے وقت میں ہو، تعجب ہو، یا غلطیوں سے معافی مانگنے کے لیے ہو، یا کہہ لیجئے کہ کوئی مسٹیکس ہو جاتا ہے اس وقت ہم کرتے ہیں، تو اس وقت ان کو پریوگ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں ہم سبھی جتنے بھی بار آپ نے یہاں پر پڑھا ہے 8 پارٹس آف اسپیچ کو، ہر ایک کے بارے میں ہم ڈیٹیلز بھی پڑھنے والے ہیں، ایک ایک چیپٹر میں ان کے بارے میں لانے والا ہوں، اور جو کچھ بھی تفصیلات ہو سکتے ہیں وہ میں یہاں پر ان کی تفصیلات کروں گا، اور شاید آنے والے کچھ اسباق میں اتنی زیادہ تفصیلات کی جائے گی کہ آپ دیکھ کر حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کوئی بھی باریکی پوائنٹ کو میں نے چھوڑا نہیں ہے۔ لہذا آئندہ پابندی سے آپ کلاس لیتے رہیے اور تمام پارٹس آف اسپیچ کی تمام تر اقسام کو آپ اچھی طریقے سے سمجھیے، مام صلاح، اور اسے لرن بھی کیجیے۔ یہاں پر آپ کو ایک مضمون دیا جا رہا ہے کہ ٹرانسلیٹ دا فلوئنگ ایسے انٹو انگلش۔ اس انگلش والے اردو والے مضمون کو آپ بنا کر لانے کی کوشش کریے، اچھی بات ہوگی۔ علم اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، علم از دا گریٹ گفٹ آف اللہ، جو انسانوں کو عطا کی گئی ہے، وچ از گیون ٹو دا ہیومن بینگ۔ علم کے بدولت انسانوں نے اس دنیا میں خوب ترقی کی۔ ڈیو ٹو ایجوکیشن یا بیکاز آف ایجوکیشن، انسان کا مطلب ہیومن بینگ از پروگریسڈ ان دس ورلڈ، پروگریسڈ الاٹ ان دس ورلڈ، اور ایسی ایسی چیزوں کو ایجاد کیا جس کو ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اینڈ انوینٹیڈ سچ تھنگز وچ وی کین ناٹ امیجن۔ اوکے، علم ایک ایسا خزانہ ہے جو چوری ہونے کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ علم از یو کین سے دیٹ خزانہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، علم کو آپ یہاں پر ٹریزر کہہ سکتے ہیں۔ علم، ایجوکیشن از اے ٹریزر، ایجوکیشن از اے ٹریزر وچ چوری ہونے کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، وچ از ناٹ ایبل ٹو اسٹیل بھی کہہ لیجیے، اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، اور استعمال کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے، اینڈ ڈزنٹ منیمائز بھی کر سکتے ہیں، یا ڈزنٹ ڈکریز کر سکتے ہیں یوزنگ اٹ۔ اوکے، تو یہ آئی ہوپ سو آپ اس پورے مضمون پر تھوڑا دماغ لگا کر کے اسے انگریزی ترجمہ کرنے کی کوشش کریے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں علم حاصل کرو، خواہ اس سے کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ علم حاصل کرنا مسلمان مرد عورت کا فرض ہے۔ علم کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی سفر کیا، علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ دیکھو، یہ مضمون تھوڑا مشکل ہے، اگر آپ نہیں بنا سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر بنا لیں تو اچھی بات ہے۔ پر امپورٹنس آف ایجوکیشن کے موضوع پر یہ جو انگریزی میں مضمون ہے، اس کا اردو آپ ضرور کر کے لائیے گا، بہت ایزی ہے۔ ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ ٹو آل آف اس، کہ ہم سبھی کے لیے بہت ضروری ہے، ایز اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان آور لائف، یہ ہماری زندگی میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ گیٹنگ پراپر ایجوکیشن از اے برتھ right of everyone. Education is the ultimate way to get victory over all the personal and social problems. In order to live better and a peaceful life, we need to be educated. It transforms us completely from inside and outside by changing our mind and personality. It changes our lifestyle completely. It plays a great role in our career growth as well as in our personal growth. آئی ہوپ سو سب کے اندر پریزنٹ سمپل ٹینس کا یوز ہوا ہے، ہیلپس بھی یہ پریزنٹ سمپل ہے۔ اٹ ہیلپس اس ٹو ڈیٹرمن about good and bad things. It is also limitations. It has no limitation. People of any age group can get education at any time. As it is mentioned in Hadith, learn education from the birth to graveyard. Education is compulsory, education is obligatory on every Muslim man and woman. An educated person having good education because of a good citizen
become good education becomes a good citizen in the society and civilized person. That's why we should get education, make our children educated both with both kind of education, Islamic education and the modern education. بتائیے ڈیئر اسٹوڈنٹس کیا آپ لوگ اس کا اردو کر کے لائیں گے ہاں یا نہ؟ جلدی بتائیے پلیز. اور یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹس میں نے کہا تھا نا کہ کبھی آپ ایئرپورٹ پہ جائیں تو کیسے بات کریں گے، ریلوے اسٹیشن پر کیسے بات کریں گے. اور ڈیئر اسٹوڈنٹ اس طریقے سے مکمل گفتگو ہے ہمارے پاس. بردرز اینڈ سسٹر، اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہمارا کنورسیشن بھی پورا ہوا، ہمارا سبق بھی پورا ہوا، اور امید کرتا ہوں کہ اس سبق میں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا. خصوصاً پارٹس آف اسپیچ کی وہ تعریف آپ کو سیکھنے کو ملی ہوگی جو شاید آپ ادھر ادھر کسی عام کتاب میں نہیں پا سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کا سبق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں یا نہ میں بتائیے پلیز. ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر آگے کسی سبق میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.